बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं अफ्तार काज़मी। और एक बुरी खबर ये कि शारजा से कराची आने वाला पाकिस्तानी त्यारा कराची के करीब समंदर में गिर कर तबाह हो गया है। तर्जमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक निजी कंपनी का ये त्यारा शारजा से कराची कार्गो लेकर आ रहा था कि दौरान परवाज इसका राब्ता मुनक़ता हो गया। टू एयरवेज का बोइंग 400 737 KTA 1732 कार्गो त्यारा रात 9:18 पर हादसे का शिकार हुआ और ज़राए के मुताबिक कराची से 150 मील जनूब में फ़ज़ाई रास्ते पर त्यारे ने नेविगेशन में ख़राबी की इतला दी और रहनुमाई के लिए टावर से रब्ता किया। त्यारे को मौजूदा सिमत बरकरार रखने की हिदायत की गई। इस दौरान त्यारा अचानक दाएं जानब मुड़ा और फिर तेजी से बुलंदी से नीचे गिर गया। त्यारे के गिरने की शरह 15,000 फुट थी, यानी जब हादसा हुआ या त्यारे ने काम करना छोड़ा तो उस वक्त 15,000 फुट बुलंदी पर था। मुतअद्दिद बार राब्ते की कोशिश की गई लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, तो रिडार से ये त्यारा 9:21 पर गायब हो गया। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक कार्गो त्यारे की जानिब से प्रवास के दौरान नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इतला मिलने के बाद त्यारे को प्रॉपर रहनुमाई फराहम की गई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये किसी को इल्म नहीं है कि क्यों ये त्यारा रिडार से अचानक गायब हो गया। इसका मवासलाती राब्ता भी मुनक़ता हो गया। नेविगेशन सिस्टम ख़राब होने से कोई त्यारा हादसे का शिकार नहीं हो सकता, वो सिर्फ अपनी सिमत खो सकता है। नेविगेशन रहनुमाई करने वाले और रास्ता बताने वाले सिस्टम को कहते हैं। तो अब त्यारे के अंदर क्या प्रॉब्लम हुई, ज़राए कहते हैं कि ये त्यारा फ़नी ख़राबी का शिकार था और इसको शारजा रिपेयर के लिए भेजा गया था। इसमें अमले के 5 अफराद सवार थे और ये त्यारा तकरीबन 5 दिन शारजा में रहा और वापसी पर ये खाली कराची आ रहा था, जिसे फेरी फ़्लाइट कहते हैं, यानी त्यारे के ऊपर कोई सामान लदा हुआ नहीं था। ये सिर्फ मुरम्मत के बाद पाकिस्तान वापस आ रहा था और शारजा में त्यारे की जो मरम्मत है वो नॉर्दर्न टेक्निक्स नामी एक कंपनी ने की, जो कि एक पाकिस्तानी साबक मुशीर हवाबाजी की बताई जाती है। बलूचिस्तान के ज़िला ज़ियारत के इलाके कच्छ मांगी फेज़ 3 में दहशत गर्दों ने पुलिस चौकी पर एक बड़ा हमला किया। 15 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक इस बुज़दिलाना हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने FC, CTD और पुलिस के साथ मिलकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया और 15 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। हमले का निशाना बनने वाले एहलकार मांगी डैम के फेज़ 3 के तामीराती मुकाम पर तैनात थे। तो ऐनी शाहिदीन का दावा ये कि हमलावरों की तादाद 300 से ज़ायद थी, जिन्होंने पुलिस चौकी पर हमला किया और दर्जनों पुलिस एहलकारों को अगवा करके अपने साथ ले गए। उनमें से कई अफराद की लाशें मिल गई हैं। 2 SHO, जिनमें SHO CB सनाउल्लाह मरी और SHO ज़ियारत मोहम्मद आरफ शामिल हैं, वो दहशत गर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश कर गए। तो ऐसा नहीं हुआ कि दहशत गर्दों ने हमला किया और पुलिस वालों को उठा के ले गए। चौकी में मौजूद जितने पुलिस एहलकार थे उन्होंने दहशत गर्दों का रात भर मुकाबला किया और एक वक्त आया कि पुलिस के पास असला ख़त्म हो गया। तो तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ ये कि दहशत गर्दों ने जिन पुलिस एहलकारों को अगवा किया था उनमें DSP गुलाम सरवर और 8 पुलिस एहलकार शामिल थे, उनको बाजियाब करा लिया गया है। एक कांस्टेबल रिजवान भी रात गए बाजियाब हो गए हैं। तो मांगी बलूचिस्तान की दारुल-हुकूमत कोयटा से शुमाल मशरक़ी जानिब तकरीबन 85 किलोमीटर के फासले पर ज़िला ज़ियारत और ज़िला हरनाई के सरहदी इलाके पर वाक़ है। ज़िला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के अहकामात पर मांगी डैम दहशतगर्द हमले के बाद SP ज़ियारत को मुअत्तल कर दिया गया। वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए चेयरमैन CMIT की सरबराही में आला सतह इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है और महकमा दाखिला बलूचिस्तान के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में सेक्रेटरी, SNG, सीनियर DIG पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नुमाइंदे शामिल हैं और ये कमेटी दहशतगर्द हमले से पहले, हमले के दौरान और बाद के तमाम वाक़यात और सिक्योरिटी इंतज़ामात और रद्द-ए-अमल का जायज़ा लेगी। अगस्त 2021 में यहाँ बारूदी सुरंग के एक धमाके में लेविस फोर्स के 3 एहलकार शहीद हो गए थे, जबकि कई अफराद जख्मी हुए थे।
تو آخری اطلاع تک زیارت کے علاقے مانگی ڈیم میں جو پولیس اہلکار اغوا ہوئے ہیں ان میں 11 پولیس اہلکار ابھی ایسے ہیں جن کو بازیاب کرا لیا گیا ہے اور ابھی تک 15 پولیس اہلکار تاحال لاپتہ ہیں۔ ایف سی اور پولیس رات گئے بھی آپریشن کرتی رہی۔ اس واقعے سے کچھ گھنٹے پہلے بلوچستان کے ایک علاقے ہنا اوڑک میں بھی دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا ایک گاؤں کے اوپر، جہاں پر گاؤں کے غیرت مند لوگوں نے مقابلہ کیا اور مقامی افراد میں سے 4 افراد کی شہادت ہو گئی تھی، ان میں سے ایک اور شخص کی شہادت ہو گئی، تو 5 افراد اس واقعے میں شہید ہوئے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں نے حملہ کیا۔ تو کل رات جو یہ حملہ ہوا تھا یہ قلی بابری کے مقام پر مقامی آبادی پر ہوا تھا۔ تو کوئٹہ ہنا اوڑک سے بھی 20 افراد اغوا کیے گئے تھے جن میں 9 افراد کی لاشیں پہاڑی علاقے سے برآمد ہو گئی تھی، جبکہ 11 افراد ابھی تک دہشت گردوں کے پاس ہے یا وہ لاپتہ ہے یا گمشدہ ہے۔ تو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں تیزی آنا، خاص کر بلوچستان میں اور پھر کشمیر میں جس طرح کی تحریک چل رہی ہے، اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ دشمن کو پاکستان کی کامیابیوں سے کس قدر تکلیف ہے، اور بیرونی عناصر مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر انہیں پیسے کا لالچ دے کر یا ان کو خرید کر پاکستان کے اندر جس قسم کی دہشت گردی کی وارداتیں کر رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور 300 افراد کا بارڈر پار کر کے پاکستان آنا، پاکستان کی مقامی آبادی کو نشانہ بنانا اور پولیس اہلکاروں کو اغوا کر کے لے جانا ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ کل کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی تھی اور اس کور کمانڈر کانفرنس میں بھی واضح طور پر یہ اعلان کیا گیا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ تو اس کور کمانڈر کانفرنس کے دوران یا اس کے بعد دہشت گردی کے 2 واقعات کا ہونا پاکستانی سیکورٹی فورس کے لیے ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے۔ اگلی خبر جو ہے وہ پولیٹیکل ہے۔ کے پی کے ارکان اسمبلی پر برات کی بارش ہوئی ہے اور اختیارات، استحقاق اور برات سے متعلق نئے قانون کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، جس کے مطابق اسمبلی کے وقار، ارکان کے استحقاق اور کارروائی کے تحفظ کے لیے مختلف جرائم کی سزائیں مقرر کر دی ہیں۔ یعنی خیبر پختونخوا اسمبلی نے ان کے اراکین نے ایک تو اپنے لیے پرولیج لے لی ہے اور دوسرا انہوں نے اپنے لیے خاص قوانین وضع کر لیے۔ مثلا ایک قانون یہ بنایا گیا کسی رکن اسمبلی کو دھمکانے، حملہ کرنے یا اس کا راستہ روکنے پر 6 ماہ تک قید، 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکیں گی۔ اسمبلی اجلاس یا کمیٹی میں رکن کی توہین یا کارروائی میں رکاوٹ ڈالنا بھی قابل سزا جرم قرار دیا گیا۔ قانون کے تحت گواہوں کو دھمکانے یا متاثر کرنے پر 2 ماہ قید اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ، جبکہ جعلی دستاویز یا جھوٹا بیان اسمبلی یا کمیٹی میں پیش کرنے پر کارروائی کی جا سکے گی۔ اسمبلی ریکارڈ یا طلب کردہ دستاویزات کو نقصان پہنچانے پر 6 ماہ قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہوگی۔ ایک اور قانون کے مطابق اسمبلی یا کمیٹی کے سامنے سوال کا جواب دینے سے انکار پر فوری طور پر 2 ماہ قید، 2 لاکھ روپے جرمانہ، جبکہ اسمبلی کارروائی کی جھوٹی یا مسخ شدہ رپورٹ شائع کرنے کو جرم قرار دیا گیا۔ تو صحافیوں پر اس حوالے سے اس قانون کا اطلاق کیا جا سکے گا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اسمبلی کی اجازت کے بغیر کارروائی کا مخصوص مواد شائع نہیں کیا جا سکے گا، ورنہ 6 ماہ قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بغیر اجازت اسمبلی ہال میں داخل ہونے پر 1 ماہ قید یا 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکے گا۔ اسمبلی احاطے میں غیر مہذب رویہ، یعنی کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا، کارروائی میں خلل ڈالنے یا ارکان اسمبلی یا افسران کو رشوت کی پیشکش کرنے سمیت دیگر معاملات پر بھی سزائیں شامل کی گئی ہیں۔ نئے قانون کے تحت اسمبلی اور کمیٹیاں کسی بھی شخص یا ریکارڈ کو طلب کر سکیں گی۔ اگر کسی نے انکار کیا تو اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا سکیں گے۔ اسمبلی کارروائی کو بعض حالات میں خفیہ رکھنے کا اختیار اسپیکر کو حاصل ہوگا۔ استحقاق کی خلاف ورزی سے متعلق مقدمات جوڈیشل کمیشن کو بھیجے جائیں گے، جو استحقاق کمیٹی کی سفارش پر کارروائی شروع کر سکے گی۔ اسمبلی اور کمیٹیوں کو گواہوں سے خلف لے کر بیانات ریکارڈ کرنے کا اختیار بھی دیا گیا، تاہم ملزم کو اپنے خلاف بیان دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکے گا۔ جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کے خلاف اسپیکر کو 30 روز میں اپیل کی جا سکے گی اور اسپیکر کا فیصلہ حتمی تصور کیا جائے گا۔ جو سونے پہ سہاگا ہے وہ مراد کی اندھا دھند بارش ہے،
खैबर पख्तूनख्वा के रुकन असम्बली को, और उसकी तफसील कुछ ऐसी है कि अब हर मेंबर असम्बली को 8 असला लाइसेंस मिलेंगे और तमाम मेंबरान असम्बली का टूल टैक्स माफ़ कर दिया गया है। मोटरवे हो, जीटी रोड हो, कहीं पे उनसे टूल टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। रुकन असम्बली और उसकी शरीके हयात को ताहयात सरकारी पासपोर्ट, जो ब्लू पासपोर्ट कहलाता है, वो दिया जाएगा। हर रुकन असम्बली को बी कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलना लाजम है, और अगर वो ये कह दे कि मेरी जान को खतरा है तो उसे कैटेगरी ए कर दिया जाएगा। अब ये जो सिक्योरिटी है ये पूरे पाकिस्तान के लिए, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, कहीं भी वो रुकन असम्बली जाएगा तो साथ पुलिस की या सिक्योरिटी की फौजें जफर मौज होगी। तो अब कोई पकड़ के दिखाए, कोई हाथ लगाए, क्योंकि जो इनकी सिक्योरिटी होगी वो सबके साथ भिड़ जाएगी। फिर डाक बंगले, रेस्ट हाउस, जहाँ चले जाए आप बिल्कुल क्या मुफ्त करेंगे, खाना पीना मुफ्त है। बीवी जो है वो मलका आलिया होगी, और रुकन असम्बली जो बादशाह सलामत, क्योंकि बादशाह सलामत को 8 असला लाइसेंस मिलेंगे, तो 8 बॉडी गार्ड तो हो गए असले वाले। जो सरकारी सिक्योरिटी है वो अलग है, और ये कहीं भी जाएंगे इनके ऊपर टूल टैक्स लगेगा, क्योंकि ये मेंबरान असम्बली नहीं है बल्कि ये पाकिस्तानियों के दामाद हैं। ये अपने इलाके की जेलों, हस्पतालों, हेल्थ सेंटर और सरकारी फंड से चलने वाले मंसूबों का दौरा कर सकते हैं, मुआयना कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। और केपी के मेंबर असम्बली की गाड़ी पर ताहयात एमपीए की नंबर प्लेट लगेगी। सरकारी क्लबों की जो मेंबरशिप है, जाती गाड़ी में काले शीशे लगाने की भी इजाज़त है। ये बिल मुबैना तौर पर अप्रैल में पास कराया गया था, मगर सीक्रेट रखा गया। तो इसे कहते हैं सुनता जा शर्माता जा। इस बिल के ऊपर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने 6 मई 2026 को दस्तखत किए। 7 मई 2026 को सेक्रेटरी असम्बली वकार शाह के दस्तखत के साथ सरकारी गजट में बतौर कानून शाया किया गया, और फिर इस बिल की कापियां भेजेंगे सबको। लेकिन ये किसी के इल्म में नहीं आया, ये पता चला आज, और पता भी किसने चलाया, खुद तहरीक इंसाफ के जो व्लॉगर है, यूट्यूबर है, ये खबर भी उन्होंने निकाली है। तो हमारा मौक़िफ़ तो फिर ठीक हो गया कि इमरान खान जब तक जेल में बंद रहेगा ये सारे मौज मेला करते रहेंगे, और इनकी वजह से इमरान खान जेल से बंद है। हो सकता है ये अगले चंद दिनों में एक कानून ऐसा भी पास करा लें कि हमारा चेयरमैन ताहयात जेल में बंद रहेगा। अब मोटरवे का इस्लामाबाद से लाहौर का एक साइड का टूल टैक्स देखें, 2150 रुपये हो गया एक साइड का, और अगर आपको आना जाना है तो फिर आप इसको मल्टीपल कर लें, डबल कर लें। क्या कोई आम आदमी ये टूल टैक्स पे कर सकता है? ये तो कोई स्मगलर या मनशियात फरोश इतना टूल दे सकता है। यानी गाड़ी में आप 10,000 का फ्यूल डलवाएं, 5,000 का आप टैक्स दे, तो ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अवाम के टैक्स से बनी हुई सड़कों पर पाकिस्तान के अवाम से लूट मार की जा रही है, और सारा पैसा किसकी जेब में जा रहा है? एनएचए और एफडब्ल्यू की जेब में जा रहा है। तो हम इमरान खान को या उसकी जान को क्या रोए? या तो आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, यानी जेड़ा पन्नो लाल है। हुकूमत टैक्स लगाएगी अवाम के ऊपर, टूल टैक्स लगाएगी अवाम के ऊपर, पेट्रोल ये सस्ता करने को तैयार नहीं है, बिजली कीमत ये कम करने को तैयार नहीं है, गैस की कीमत में कमी के लिए भी हुकूमत राजी नहीं है, महंगाई कितनी ज़्यादा है उसमें कमी का कोई इरादा नहीं है। आज तो वज़ीर पेट्रोलियम ने भी कह दिया ना कि पेट्रोल पिछू महंगा आ रहा है, और खाम तेल सस्ता होता है या महंगा होता है हम क्या करें, हम तो रिफाइन ऑयल लेते हैं, वो महंगा ही आ रहा है। तो इस जुम्मे भी जो पेट्रोल की कीमत में कमी की उम्मीद की जा रही है ना, वो आप उस उम्मीद का दिया बुझा दें, वो उम्मीद आपकी पूरी नहीं होनी। ऊपर से ये मोटरवे पे आप टैक्स देखिए कितना ज़्यादा। और केपी के हुकूमत ने तो कमाल ही कर दिया ना, उन्होंने कहा हाँ साहब जाएं तेल लेने के लिए, हमारी तो मौज है। इसी से तंग आकर आज लीमा खान ने ये ऐलान कर दिया। वो डेला जेल के बाहर जाती है ना, मंगल के मंगल आपको पता ना कि हिंदुओं का त्यौहार होता है, मुकद्दस दिन होता है। जिस तरह हमारा जुम्मतुल मुबारक है, यहूदियों का यौम सब्त हफ्ता है, ईसाइयों का इतवार है, और हिंदुओं का आपको पता है कौन सा दिन है? मंगल। तो मंगल को डेला के बाहर जो है वो खास सबकी पूजा होती है। अब लफ्ज़ पूजा ही कहूँगा कि जिस तरह लोग उन्हें जाके मानते हैं, वहाँ चढ़ावे चढ़ाते हैं, मन्नतें मानते हैं, तो वहाँ उनकी बहनें भी जाती हैं। आज उनकी बहनें तंग आ, तो उन्होंने आज अडयाला के बाहर कारकुनों को कह दिया कि आज के बाद अडयाला के बाहर धरना नहीं होगा। सबका शुक्रिया, अपने अपने घरों को जाए,
جن کو لینی ہے اسمبلی میں جا کے موجیں وہ لے اور باقی لوگ جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ چلائیں۔ تو علیمہ خان صاحبہ نے اسٹریٹ موومنٹ کی کال دے دی ہے۔ اب دیکھیں وہ ڈیالہ کی باہر لوگوں کو بلاتی ہیں کہ 10,000 بندہ آ جاؤ، وہ آتا نہیں ہے تو یہ لوگ اپنے علاقوں میں گلیوں میں تحریک چلائیں گے؟ تو یہ آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے والی بات ہے۔ یہ جانتے بوجھتے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، انہیں پتا کوئی اسٹریٹ موومنٹ نہیں چلنی، لیکن یہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو ذلیل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح ممبران اسمبلی اپنی پارٹی کو ذلیل کر رہے ہیں، اس طرح خان صاحب کی بہنیں بھی کر رہی ہیں۔ خان کی موجیں لگی ہوئی ہے، جیل میں ان کی اہلیہ سے ان کی ملاقات کرا دی گئی ہے، بشا بی بی سے ان کی کوئی آدھا پونا گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے کانفرنس روم کے اندر، ہر منگل کو ایک ملاقات کرا دی جاتی ہے۔ خان صاحب خوش نہیں، میاں بیوی راضی تک کی کرے گا قاضی۔ جیل ذرائع کے مطابق جب ملاقات ہوئی تو دونوں کے درمیان صحت اور قانونی معاملات پر بات چیت ہوئی۔ اس سے پہلے بشا بی بی کی فیملی ممبران سے ملاقات کرائی گئی، تو پہلے بشا بی بی نے باہر سے اطلاع لی کہ باہر کی ماحول چل رہا ہے، بیٹی اور بھابھی ان سے ملے تقریباً 40 منٹ، اس کے بعد ان کی ملاقات کرائی گئی خان صاحب سے، تو انہوں نے خان صاحب کو باہر کی ساری رپورٹ دے دی کہ باہر کیا چل رہا ہے۔ اچھا باہر کچھ بھی چل رہا ہو، خان بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ نہ خان کچھ کر سکتا ہے، نہ خان کی بہنیں کر سکتی ہیں۔ باہر اڈیالہ روڈ پر کارکن آپس میں لڑ رہے تھے، خواتین چھڑا رہی تھی اور مرد کارکن ایک دوسرے کو مکے مار رہے تھے، تو آپ اندازہ لگائے نا کہ ان کے اندر جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، اور یہ چلے ہیں اسٹریٹ موومنٹ چلانے کے لیے۔ وہاں پہ ایک کارکن کے کپڑے تک پھاڑ دیے گئے۔ تو اسی وجہ سے آج علیمہ خان نے کہا تاری بڑی مہربانی، ہم تینوں بہنیں آ جایا کریں گی، اب جو ہے وہ آپ اپنے گھروں میں جائیں اور وہاں جا کے اسٹریٹ موومنٹ چلائیں۔ تو پی ٹی آئی کے جو لوگ وہاں جا رہے تھے انہوں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلے ہماری جان ویسے ہی چھوٹ دی۔ اس کے علاوہ اڈیالہ جیل کے باہر پولیس نے 2 لوگ پکڑ لیے، یہ مبینہ طور پر سر عام چرس پی رہے تھے۔ تو خیبر پختونخوا سے جو لوگ آتے ہیں نا، وہ اپنے ساتھ مال لے کر آتے ہیں، وہ مال پھر بھرتے ہیں اور وہ بیٹھ کے وہاں پیتے ہیں، اور دھویں کے حالے بنا کر اس میں مرشد کی تصویر دیکھتے ہیں اور ان کی بلائیں لیتے ہوئے گھر کو لوٹ جاتے ہیں۔ نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ بھی چوکھا۔ اگلی خبر جو ہے ملک ریاض کے حوالے سے ہے۔ خبر یہ کہ بیریئر ٹاؤن راولپنڈی کی اربوں روپے مالیت کی مزید 5 جائیدادیں نیب نے فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بیریئر ٹاؤن کارپوریٹ دفاتر ہے، 12 کنال کا ایک بہت بڑا آفس ہے، اور اس کے علاوہ ارینا سینما 11 کنال کا ہے۔ بیریئر ٹاؤن انٹرنیشنل اکیڈمی، اس کا رقبہ 9.25 کنال ہے۔ اس کے علاوہ ایک انہوں نے کلب بنایا سفاری کلب 16 کنال 8 مرلے، اس کو بھی نیلامی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلے بھی اس کی نیلامی کے لیے لوگ بلائے گئے تھے اور نیلامی ہوئی بھی تھی، پھر پتہ چلا کہ جو نیلامی میں لوگ شامل تھے وہ ان کے اپنے لوگ تھے، تو پھر وہ نیلامی میرا خیال ہے کینسل ہو گئی، اور ایک اس میں سے میڈیا ہاؤس کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی کوئی جائیداد خریدی تھی تو وہ بھی کینسل ہو گئی ہے۔ اب بعض ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک ریاض صاحب کی اپنی صحت بہت خراب ہے اور ان کی فیملی بڑی پریشان ہے۔ ملک صاحب کو جسمانی عارضے بہت سے لاحق ہو گئے ہیں اور ان کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ ان کی خواہش یہ کہ وہ آخری وقت پاکستان میں گزارے، تو وہ پاکستان کی جو طاقتور حلقے ہیں ان سے رابطے کر رہے ہیں، معافی نامے بھیج رہے ہیں، اور پہلے وہ کہتے تھے کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، اب وہ کہتے ہیں جناب کہ بیفور مائی ڈیڈ باڈی، مجھ سے جو کہلوانا ہے وہ کہلوا لے، اور پیغام آ رہے ہیں، پیغام جا رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی پاکستان کے اندر تقریباً 100 ارب کی جو جائیدادیں ہیں، پراپرٹیز ہیں، وہ اگلے چند روز میں قرق کر لی جائیں گی۔ بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں وہ پروسیس میں ہیں، ان کے جو بیریئر ٹاورز ہیں وہ بھی حکومت اپنی تحویل میں لینے کا ارادہ رکھتی ہے، تو ان کے لیے یہ بڑا ہی ہارش اور ہارڈ ٹائم ہے۔ وہ تمام چیزیں دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور ان کا ایک ہی ان کی درخواست ہے کہ ان کے مقدمات ختم کیے جائے اور ان کی فیملی کو پاکستان آنے کی اجازت دی جائے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی جو موت ہے وہ متحدہ عرب امارات میں ہو اور ان کو ریگستان میں ڈال دیا جائے، اور وہ کہتے ہیں نا جہاں نہ کو فاتحہ کہنے والا ہو۔ تو اب ان کو ظاہر ہے اس بات کا احساس، اس لیے کہ وہ بھی عمر رسیدہ آدمی ہے۔ اب اگلی خبر جو ہے وہ ظاہر ڈار کیس کے حوالے سے ہے، اور اس پہ 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔
ایک تو بہت سے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملزمان کا غیر ملکی خواتین کے ساتھ راضی نامہ ہو گیا یا ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن لاہور نے جو کل پریس کانفرنس کی تھی اس کے حوالے سے بعض لوگوں کا کہنا کہ یہ رضا ڈار کو بچانے کی کوشش ہے۔ جو قانونی ماہرین ہیں ان کے مطابق جو خواتین کے 164 کے بیان ہوئے ہیں ان میں جو دفعات شامل کی گئی ہیں اس میں ایک تو راضی نامے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر یہ کیس واپس بھی لے لیا جائے تو بھی ریاست بطور فریق اس کیس کو آگے بڑھانے کی پابند ہے۔ تو ان کی فیملی کا موقف یہ ہے کہ رضا ڈار جو ہے وہ ایف آئی آر کی روح سے ریپ کا ملزم نہیں ہے، حالانکہ غیر ملکی خواتین نے بھی اپنے بیان میں ریپ کے حوالے سے رضا ڈار کا نام ہی لیا۔ اور جو قانونی ماہرین ہیں ان کے مطابق رضا ڈار نے اگر خواتین کا براہ راست ریپ نہیں بھی کیا تو قانون کے مطابق بھی وہ اس الزام سے بری نہیں ہو سکتا، کیونکہ ملزمان پر دفعہ 375 لگی ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کیس ختم ہو گیا ہے تو ایسا نہیں ہے، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے رضا ڈار کو بچانے کی کوشش کی تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر پولیس رضا ڈار کو بچانا چاہتی تو جو خواتین ہیں ان کا 161 کے تحت بیان لیا جاتا۔ 164 کے تحت بیان لینے کا مقصد یہ کہ مجسٹریٹ کے سامنے لیا گیا، گواہوں کی موجودگی میں لیا گیا، اور اس کیس کو اب ریاست آگے بڑھانے کی پابند ہے۔ کل جس عدالت میں کیے جائے گا جج جو ہے وہ ان خواتین کو اسکائپ پر لے لے گا، ویڈیو لنک پر لے لے گا، ان سے بات کر لے گا، یہ شناخت بھی کر لیں گی۔ تو یہ طے ہے کہ یہ جو رضا ڈار ہے، اسحاق ڈار کا نواسا، وہ اس کیس میں پوری طرح پھنس چکا ہے اور اس کو سزا یقینی ہے۔ اب یہ جو گینگ ریپ ہے اس کی سزائے موت ہے، اور جو اس کی کم سزا ہے وہ عمر قید ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک سزا اس کو ہو سکتی ہے انٹل انلیس کہ وہ خواتین بھی اس کو معاف کر دے اور ریاست بھی اس مقدمے سے ہاتھ اٹھا لے، اور جج بھی کوئی خدا ترس ہو جو کہے کہ چلو پاجی جان دیو۔ اس کے علاوہ تو رضا ڈار کی جان نہیں چھوٹتی اور کوئی بھی رضا ڈار کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا۔ تو ساری بری خبریں نہیں ہیں، ایک اچھی خبر بھی ہے، اور ایسا نہیں کہ پاکستان بدنام ہو گیا ہے اور پاکستان پہ دنیا اوئے اوئے تھوئے تھوئے کر رہی ہے۔ پاکستان دنیا میں بڑے اچھے کام کر رہا ہے اور پاکستان نے ترقی بھی کی ہے۔ ورلڈ گیمنگ رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ خیرات کرنے والے ممالک کی فہرست میں 10 درجے ترقی کر کے 7ویں نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ یوکے کی تنظیم ہے چیریٹیز اینڈ فاؤنڈیشن، اس نے پاکستان سینٹر فار فلانتھرپی کے اشتراک سے ایک عالمی رپورٹ جاری کیا جس میں دنیا بھر کے 105 ممالک کا موازنہ کیا گیا۔ معاشی دباؤ کے باوجود پاکستان کی 83% آبادی نے کسی نہ کسی شکل میں عطیات دی ہے۔ 68% شہریوں نے براہ راست ضرورت مند افراد یا خاندانوں کی مالی معاونت کی ہے۔ 57% لوگوں نے رجسٹرڈ فلاحی اور خیراتی اداروں کو فنڈ فراہم کیے۔ پاکستانی اوسطاً اپنی آمدنی کا 1.9% حصہ صدقات، زکوٰۃ اور خیرات کی مد میں خرچ کرتے ہیں۔ انفرادی احتیاط کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کاروباری طبقے اس نے فلاحی کاموں میں اہم ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اب سب سے زیادہ کراچی کے لوگ اس میں شامل ہیں جو کہ عطیات دیتے ہیں، اور ان میں ایمبولینسیں شامل ہیں، ان میں ادویات شامل ہے، ان میں کھانا کھلانا شامل ہے، اور ان میں لوگوں کو کپڑے اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء فراہم کرنا شامل ہیں۔ تو اربوں روپے مالیت کے جو فنڈ ہیں وہ پاکستان کے جو کاروباری طبقے ہیں یا عام افراد ہیں انہوں نے ان منصوبوں کے لیے وقف کر رکھے، جس میں تعلیمی منصوبے بھی شامل ہیں، اور اس کے لیے پاکستان کے اندر سخت مانیٹرنگ کا نظام نافذ ہے، اور عوامی احتیاط صرف اور صرف جائز اور انسانی ہمدردی کے کاموں پر خرچ کرنے کے لیے باقاعدہ این جی اوز، ٹرسٹ اور فلاحی اداروں کا چیریٹی کمیشن کے پاس رجسٹر ہونا قانونی طور پر لازمی ہے۔ تو کراچی شہر اور صوبہ پنجاب، تو پنجاب میں لوگ زیادہ تر فلاحی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اور ایک بہت بڑی خبر یہ کہ امریکہ نے ایران پر رات گئے پھر حملہ کر دیا ہے۔ ایران کے جنوبی علاقے سیربک میں 7 دھماکے سنائی دیے گئے۔ امریکی افواج کے مطابق یہ حملے پاسداران انقلاب کی جانب سے بحری جہازوں پر حملوں کے بعد کیے گئے۔ اس سے پہلے امریکی وزارت خزانہ نے ایران کو عالمی مارکیٹ میں تیل فروخت کرنے کی اجازت دینے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ واپس لے لیا۔ امریکہ نے ایران کو 60 دن کے لیے اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ دنیا میں اپنا تیل فروخت کر سکتا ہے، لیکن پچھلے چند دنوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان سخت کشیدگی کا ماحول ہے،
اور ان حالات میں جب ایران کے اندر آیت اللہ خامنائی کی تدفین کی آخری رسومات جاری ہے اور ان کا جو جسد حاکی ہے وہ آج کم میں موجود ہے اور عراق لے جایا جائے گا اور اس کے بعد انہیں مشہد لا کر اس کو سپرد حق کیا جائے گا. 9 تاریخ کو انہیں سپرد حق کیا جا رہا، لیکن رات گئی امریکہ نے حملہ کر کے ایک بار پھر ایران کے اوپر جنگ کا آغاز کر دیا ہے. اور غالباً میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ اس ورلڈ کپ کی وجہ سے اس نے عارضی وقفہ لیا ہے، ورنہ وہ پہلے ہی ایران کے ساتھ دو ہاتھ کر لیتا. اور یہ جو مذاکرات اور یہ جو وقت دینا ہے یہ غالباً عالمی کپ کے لیے تھا. اب امریکہ ورلڈ کپ کے کوالیفائنگ راؤنڈ سے باہر ہو گیا ہے، کوارٹر فائنل میں نہیں پہنچ سکا، تو اب اس کے لیے ورلڈ کپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ورلڈ کپ چلتا رہے گا، وہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، لیکن امریکہ نے اپنی خباثت عیاں کر دی ہے. تو ایران نے بھی امریکہ کی جانب سے جو نرمی کی گئی تھی واپس لینے پر شدید خفگی کا اظہار کیا ہے. دونوں ممالک کے درمیان چند ہفتے قبل ہی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے تھے، جس پر ٹرمپ اور ایرانی صدر پزشکیان کے علاوہ پاکستان کے وزیر اعظم نے بطور میڈیٹر دستخط کیے تھے. اب دوبارہ سے امریکہ کا ایگریشن اور ایران کے اوپر حملہ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو ایران کے طاہروی گھاٹ پر 6 پروجیکٹائل گرے ہیں. امریکی فوج کا موقف یہ کہ آبِ ہرمز میں 3 بحری جہازوں پر حملوں کے جواب میں ایران پر نئے اور شدید فضائی حملے کیے گئے. تو امریکی فوج کے مطابق ایران کے ساحلی علاقوں بالخصوص بندرآباد، جزیرہ قشم اور بندرگاہی شہر سیریک کو نشانہ بنایا گیا، جہاں امریکی طیاروں نے ایران کی میزائل ترسیبات، ڈرون سٹوریج اور ساحلی ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا تاکہ جہازوں کی آمد و رفت کو یقینی بنایا جا سکے. اب مجھے ویسے ایرانیوں کی سمجھ نہیں آئی کہ جب سارے معاملہ ٹھیک ہو رہے ہیں تو پھر ان کو آبِ ہرمز پر اجارہ داری یا ٹیکس کے لیے جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایرانی خود کہہ چکے ہیں کہ 1 ماہ کے لیے آبِ ہرمز جو ہے اس پر کوئی ٹول ٹیکس نہیں لیا جائے گا، اس کے بعد آمد و رفت جو ہے وہ بالکل فری ہو جائے گی. 1 ماہ کے لیے ہمارے پاس رہنے دیا جائے. تو 1 ماہ نہ صحیح، اس سے کچھ کم عرصے کے لیے. اور دوسرا امریکہ بھی ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ اس نے ایک نیا راستہ بنا لیا ہے اور وہ آبِ ہرمز سے ہی گزر رہا ہے، لیکن امان کے سال کے ساتھ ساتھ وہ روٹ جو ہے انہوں نے بنا لیا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ آبِ ہرمز پر ایک بار پھر امریکہ اور ایران میں شدید قسم کی لڑائی ہو سکتی ہے، ہونی تو نہیں چاہیے. اور یہ توقع کی جانی چاہیے کہ پاکستان ایک بار پھر دونوں فریقین کو ٹھنڈا کرے گا اور انہیں جنگ کرنے سے روکنے میں کامیاب ہو جائے گا. تو اللہ کرے یہ جنگ نہ ہو. اب تک کے لیے اتنی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.